अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए एम राहत के इस पुरस्कार और खौफनाक नावल जादूगर की छठी किस्त सुनते हैं। मैं इन दिलचस्प वाक़यात पर गौर करता रहा। मज़ीद कुछ देर के बाद एक दराज कामत औरत जिसकी उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन जो अपने बदन की बनावट और हसीन नकूश की बिना पर इस उम्र में भी दिलकश लगती थी, मेरे पास आ गई और मुअद्दिब लहजे में बोली, आइए मैं आपको ब्रीफिंग रूम में ले चलूं। मैं औरत के साथ चल पड़ा और इमारत के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया, जहां एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। हॉल में 3 अफराद मौजूद थे। एक तरफ एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था और इसके सामने प्रोजेक्टर रखा हुआ था। मैं वहां बैठ गया। तीसरे आदमी ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर एक चेहरा नजर आया। ये खातून हरीमा इस्ला हैं। इसके साथ ही इसने मुझे हरीमा इस्ला के बारे में मुख्तसर तफसील भी बताई कि वो ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और इसके ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फिर मुझे यूसुफ हारिस की शक्ल दिखाई गई और मैं वाकई बहुत हैरान हुआ कि वो शख्स हर तरह से मेरा हमशक्ल था। इसके बाद इसके बारे में एक फ़िल्म चलने लगी जिसमें इसे खाते हुए, बोलते हुए, सोते हुए दिखाया गया था। मुझे कई बार ये फ़िल्म दिखाई गई और मुझसे कहा गया कि मैं इसे अपने जहन में उतार लूं। ठीक है, मुझे इसकी आवाज़ भी सुनाई दी थी। मेरी और इसकी आवाज़ में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन इतना नहीं। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके बोलने की कोशिश करता तो नाकाम ना रहता। बाहर तो और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे इस सिलसिले में बताया गया। फिर इस शख्स ने कहा, जी, अब आप क्या कहते हैं मिस्टर यूसुफ हारिस? मैं मुस्कुरा दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने आवाज़ बदलने की कोशिश की। बहरहाल अब रानूस का भी यही कहना था कि ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुझे इस पार्टी में शरीक होना था। मैंने इस दौरान मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर लिया था जो रिहर्सल मुझे कराई गई थी। इसे मैंने मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन कर लिया था। न जाने क्यों इस काम से थोड़ी देर पहले मुझे गैनिस का ख्याल आ गया। पता नहीं इस पर क्या बीती। इश्तहार देने के बाद इसका राब्ता बातिश चंगेज़ी से हुआ या नहीं। खैर, मेरा तो खेल ही बदल गया था। आखिरकार वही दराज कामत औरत जिससे इस इमारत में मुलाकात हुई थी मेरे पास आई और मुझे चलने के लिए कहा, आपकी शख्सियत बेहद खूबसूरत है मिस्टर यूसुफ हारिस, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छे लिबास का इंतज़ाम किया गया है। मैंने लिबास पहना और वो औरत मेरे पास आ गई। फिर इसने एक मखसूस किस्म का परफ्यूम मेरे लिबास पर लगाया और बोली, ये यूसुफ हारिस का पसंदीदा परफ्यूम है और खातून इज़ला ये बात जानती हैं। इनके दरमियान क्या ताल्लुकात थे ये मैं नहीं जानती, हालांकि ये बात तो जानना ज़रूरी थी। आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। अरे वाह, तब ठीक है, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। फिर इसने अपने लिबास से चंद अंगूठियां निकालकर मेरे हाथों में डाल दीं। ये यूसुफ हारिस की हैं। बहरहाल मैं तैयार हो गया और वो कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखकर बोली, आप तशरीफ़ ले आइए, आपके काम का आगाज़ हो चुका है। बाहर एक बहुत ही खूबसूरत कार खड़ी हुई थी जिसमें ड्राइवर मौजूद था। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी और जब गेट पर पहुंची तो किसी सिमत से वो भारी भरकम आदमी आ गया जो अब तक मेरा बेहतरीन साथी रहा था। उसने मुझे खुदा हाफिज कहा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ईरान से मैं अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, लेकिन कुछ रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जिस रास्ते पर मेरी कार मुड़ी उस तरफ मैं पहले नहीं आया था। बहुत सफ़र तय होता रहा और फिर वो एक ऐसे खूबसूरत इलाके में पहुंच गई जिसे इंतहाई शानदार लोगों की रिहाइश का कहा जा सकता था। आला तर्ज की कोठियां अतराफ में फैली हुई थीं। इनके आगे दरबान और कुत्ते गश्त कर रहे थे। आखिरकार गाड़ी इसी इलाके की एक कोठी में पहुंच गई जहां काफी रौनक नजर आ रही थी। गेट पर दरबान खड़े हुए थे। अंदर एक वसी और इस लान बुकाए नूर बना हुआ था। बेशुमार कारें पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थीं और बहुत बड़े स्विमिंग पूल के किनारे बिखरी हुई घास पर मेज़ें और कुर्सियां लगी हुई थीं। ड्राइवर ने कार रोकी और नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं नीचे उतर आया।
فوراً ہی سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک آدمی نے میرا استقبال کیا اور میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جو چلتے وقت میرے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن خم کی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، جناب یوسف آرس۔ میں نے مسکرا کر گردن خم کی اور لوگوں کے ہجوم کی جانب بڑھ گیا۔ تحت دینے کا حسن ایران بکھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول میں خاص طور سے رنگین پانی ڈالا گیا تھا۔ اس کی تہ میں برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف نوجوان جوڑے مصروف گفتگو تھے۔ مجھے اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ کہیں یوسف آرس کے دوسرے شناسا بھی یہاں موجود نہ ہوں۔ مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن جس حد تک معلومات ہو سکی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے اور خاتون حریمہ اضلاع سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایک ویٹر نے شراب کا جام میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میں نے ایک گوشہ اپنا لیا۔ مجھے اب کسی شناسا کی تلاش تھی جو مجھے میرے نزدیک پہنچ کر مخاطب کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی میری نگاہیں حریمہ اضلاع کو تلاش کر رہی تھیں۔ فلم کے ذریعے میں انہیں اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ خواتین کے غول ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے، لیکن ان میں ابھی تک خاتون حریمہ نظر نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی یہاں آئی ہی نہ ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام ایک گملے میں خالی کر دیا اور اس کے بعد معزز مہمانوں کے درمیان چکراتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خاتون حریمہ اضلاع نظر آ گئیں۔ وہ بہت ہی نفیس قسم کے لباس میں تھیں۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا، آنکھیں بہت حسین اور بے حد کشادہ تھیں۔ وہ کچھ خواتین سے گفتگو کر رہی تھیں۔ میں ان کی شناخت کے بعد اپنے لیے جگہ متعین کرنے لگا جہاں میں ان سے ملاقات کر سکتا، اور یہ اتفاقی تھا کہ انہوں نے بھی مجھے دیکھ ہی لیا اور تیر کی طرح میری طرف بڑھی، گویا وہ مجھ سے آزادانہ طور پر ملاقات کر سکتی تھیں۔ پھر وہ میرے قریب آ گئیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کتنی دیر سے میری نگاہیں تمہیں تلاش کر رہی تھیں یوسف، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں بھی آپ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ بہت اسمارٹ ہو گئے ہو، پہلے سے کہیں زیادہ۔ اور آپ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہوں، لیکن مجھے جب بھی نظر آتی ہیں پہلے سے زیادہ حسین اور جوان نظر آتی ہیں۔ اوہو، شرارتیں بھی سیکھ گئے ہو۔ تمہاری بے باکی مجھے پسند آئی۔ آؤ بیٹھیں، بہت دیر سے یہ لوگ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ جو حکم؟ میں نے گردن خم کرتے ہوئے کہا اور ہم ایک میز کی طرف بڑھ گئے۔ میز کے قریب پہنچ کر میں نے ایک کرسی کو گھسیٹا اور وہ بڑے ناز سے بیٹھ گئیں۔ میں ان کے سامنے ہی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کم سے کم مجھے اپنے پہنچنے کی اطلاع تو دے دیتے۔ میں انتظار کرتی رہی۔ اس کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ کوئی دقت پیش آ گئی تھی کیا؟ حریمہ اضلاع نے تشویش کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس کے باوجود احتیاط ہماری زندگی ہے۔ ہاں، اور تم جیسا انسان اپنے اطراف سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ مجھے بھی۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے جلدی تمہیں وہ راز دینا ہے۔ بلا شبہ تیاریاں مکمل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ متعلقہ افراد سے بات چیت ہو گئی ہے کیا؟ ظاہر ہے، اس کے بغیر میں آپ کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ تو پھر کسی جگہ کا تعین کرو، اور ہاں، قیام کہاں ہے؟ ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں۔ ہوٹل میرے لیے ناموزوں ہوتے ہیں۔ مجھ سے کب ملاقات کرو گے؟ جب آپ حکم دیں۔ ٹھیک ہے، کل صبح 11 بجے میں اپنی رہائش گاہ پر تمہارا انتظار کروں گی۔ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی وقت ایک کوتا گردن کا آدمی خاتون حریمہ کے قریب پہنچ گیا اور وہ مجھ سے معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ہمارے درمیان پروگرام طے ہو گیا تھا۔ ابھی دوسری بات ہے کہ مجھے ان کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں وہاں رکا اور اس کے بعد موقع پاتے ہی وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکل گئی تھی، چنانچہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ دفعتاً لائٹ چلی گئی اور گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک موٹا کمبل میرے اوپر آ پڑا اور بہت سے ہاتھوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میرے حواس ایک لمحے کے لیے گم ہو گئے تھے۔
مجھ پر کمبل ڈال کر دبوچنے والے کئی افراد تھے۔ میری ہر جدوجہد بیکار رہی۔ انہوں نے مجھے کمبل سمیت اٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ مہمانوں میں شور و غل کی آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر مجھے کسی گاڑی میں ٹھوس دیا گیا اور گاڑی اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ وہ لوگ اب بھی مجھے دبوچے ہوئے تھے۔ گھٹن اس قدر شدید تھی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور رفتہ رفتہ میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا تو روشنی نظر آئی۔ اس روشنی میں میں نے چھت پر لگی ہوئی اس دائرے نما ٹیوب لائٹ کو دیکھا جس سے ٹھنڈی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ حالات آہستہ آہستہ ذہن میں جاگے تو یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ گاڑی میں ہوں یا باہر نکل آیا ہوں، لیکن صحیح اندازہ نہیں ہو پایا۔ البتہ یہ ضرور احساس ہوا کہ یہ ٹیوب لائٹ گاڑی کی تو ہو نہیں سکتی، نہ ہی بدن کو ہچکولے لگ رہے تھے، بلکہ اب میں ایک آرام دہ مسیری پر پڑا ہوا تھا۔ واقعات مزید یاد آئے تو میں بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا۔ تبھی میری نگاہ ان 3 افراد پر پڑی جو قطار کی شکل میں بت بنے بیٹھے تھے۔ یہ غالباً مقامی ہی آدمی تھے، بھاری بھرکم جسموں کے مالک، لیکن ان کے چہروں سے کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ شدید جھنجھلاہٹ ذہن پر سوار ہونے لگی تو میں نے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان تینوں افراد کی نظریں مشینی انداز میں میرے چہرے کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھیں۔ کیا یہ پاگل خانہ ہے؟ میں نے سوال کیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تب میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچا اور وہ تینوں بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑے ہو گئے، پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور پھر سیدھے ہو گئے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ پاگل خانہ ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تو تم تینوں پاگل ہو کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم تینوں بھی صحیح دماغ ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سب سے مناسب جگہ ہے اور ہم سب تمہارا احترام کرتے ہیں۔ فضول بکواس مت کرو اور یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو اس کا جواب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کا جواب میں دوں گا تمہیں۔ دروازے سے آواز آئی اور ایک شخص اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ڈاکٹر جین تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس کے پیچھے بھی 2 افراد تھے جو دروازے پر رک گئے تھے۔ تم کون ہو؟ میں نے ایک دم اپنے لیے لائے عمل مرتب کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ڈاکٹر جین اس طرح کی حرکات کر سکتا ہے؟ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سے اجنبیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جین نے ان تینوں افراد کو پیچھے ہٹا دیا جو میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، پھر بولا، ہاں، آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھ سے بات کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے ایک مہذب اور شریف انسان کو اغوا کرنے کی جرت کیسے کی؟ تمہاری تہذیب اور شرافت کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو کچھ تم ہو اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ ہاں، اگر تم مجھ سے تھوڑا سا تعاون کرو تو بات بن سکتی ہے۔ فضول باتوں سے گریز کرو اور مجھے جانے دو۔ نہیں، میرے عظیم رہنما، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تحقیق میں گزاری ہے اور تیرے بارے میں میری تحقیق بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس نے کہا اور میں حیران رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بدبخت مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم سب پاگل ہو؟ ہاں، تو نہیں جانتا کہ تاریخ کی کتاب میں تیرا تذکرہ کس انداز میں کیا گیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی تجھ تک پہنچ سکتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے ہوا کیا ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، کیا چاہتے ہو مجھ سے، یہ بتاؤ۔ بس تیرے بارے میں میری جو معلومات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ تیرا ظہور 1375 قبل مسیح میں ہوا تھا اور 1385 قبل مسیح کے عقیدہ توحید میں تو پیدا ہوا تھا۔ کیا سمجھا؟ میں تو کچھ نہیں سمجھا، لیکن میں تجھے ضرور سمجھا دوں گا، میں نے کہا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ ڈاکٹر جین کو بھی احساس نہ ہو سکا۔ ہاں، جب میری لات اس کے پیٹ پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔
میری لاش سے وہ دور جا گرا اور میں نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی اور باہر نکل آیا۔ خوش قسمتی تھی کہ کسی نے راستے میں مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور میں بھاگتا رہا۔ راستے بند نہیں تھے۔ میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ سینہ دھکنی بنا ہوا تھا اور توڑنے سے میرا سارا لباس بے ترتیب ہو گیا تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور دل میں سوچا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے ذہن میں ابرانوس کی آواز ابھری اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ سوال میں نے تم سے نہیں کیا۔ تمہاری جیبیں مقامی کرنسی سے بھری ہوئی ہیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دوست جو تمہارے ساتھ ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری دوستی پر، تم میرے بدترین دشمن ہو۔ کمال کے انسان ہو یار، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر تم انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتے تو شاید میرے ہاتھوں سب سے پہلا قتل تمہارا ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں انسانی شکل میں نہیں ہوں، مگر تمہاری نفرت کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے میری زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں نے تمہاری زندگی میں دلچسپیاں پیدا کر دی ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور تمہاری دلچسپیوں پر۔ اچھا، اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں تم سے؟ کہو گے کیا؟ تم نے میری ذات کو کچل کے رکھ دیا ہے، تو میری شخصیت پر حاوی ہو گئے ہو۔ ایک قدم بھی میں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ اب میں کیا کہوں تم سے اور کیا نہ کہوں؟ ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ لوگ کسی جن کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میری زندگی میں اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا، اس نے مجھے یہ قوت ضرور بخش دی تھی کہ میں حالات سے سمجھوتا کر لیتا تھا۔ بہرحال میں گردن جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ تصور ذہن میں بیدار ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میرے لیے ایران میں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بلا وجہ کے دشمن بن گئے تھے جو میری طاق میں تھے۔ آخرکار جب کسی خیال کے تحت میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نوٹوں کی گڈیوں سے ٹکرایا اور میں نے اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس سے پہلے یہ میری جیب میں نہیں تھی اور مجھے ابرانوس یاد آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی کا کارنامہ تھا۔ دل چاہا کہ گڈی نکال کر باہر پھینک دوں، لیکن پھر عقل نے ساتھ دیا۔ میں نے دوسری جیبیں ٹٹولیں۔ اچھی خاصی کرنسی موجود تھی۔ یہ کرنسی کم از کم مجھے یہاں قدم جمانے کا موقع دے گی، چنانچہ میں نے اسے محفوظ کر لیا۔ خدشات تو بے پناہ تھے، لیکن کیا کرتا؟ میرے شناساؤں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور کوئی بھی مجھے مل سکتا تھا۔ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ایک بازار سے میں نے کچھ چیزیں خریدیں، لباس، شیونگ باکس، سوٹ کیس وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ نہ جانے کیوں ذہن میں فانوسی کا خیال آیا تھا۔ جانا پہچانا ہوٹل تھا، لیکن فانوس کے خیال کے ساتھ ہی گینس کی یاد آئی، پھر ایک مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی فانوس کے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر رک گئی۔ میں اندر داخل ہو گیا اور پھر ایک اور کمرہ حاصل کر لیا، لیکن یہ کمرہ اس منزل پر نہیں تھا جس پر گینس ٹھہری ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں گھس کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزاروں گا۔ تھکے ہوئے جسم، تھکے ہوئے ذہن اور تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون دینے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مکمل آرام کروں۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت پا کر ہوٹل کا ایک ملازم کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرا سامان وغیرہ الماری میں سجایا اور ٹپ وصول کر کے چلا گیا۔ ٹپ دیتے وقت میں نے پھر کرنسی نوٹوں کی گڈیوں کا اندازہ کیا جو میرے پاس موجود تھیں۔ کافی بڑی رقم تھی اور میں بڑے آرام سے فانوس جیسے ہوٹل میں قیام کر سکتا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے آرام کرنے سے ذہن کو کافی سکون ملا۔ پھر میں نے روم سروس کو فون کر کے اپنے لیے کافی اور دوسری چیزیں طلب کی اور تھوڑی دیر کے بعد کافی آ گئی۔ میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔
بہتر ہے کہ یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ کا رخ کیا جائے۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میرے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کم از کم ایران سے باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں جس قسم کے شناسہ پیدا ہو گئے تھے وہ مجھے سکون نہیں لینے دیں گے۔ آخر کار رات ہو گئی اور کمرے میں گھسے گھسے طبیعت اکتانے لگی، تو میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر تو نکلنا ہی ہوگا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اب میں کسی کی برتری قبول نہیں کروں گا۔ دیکھا جائے گا، جو کچھ ہوگا دیکھ لوں گا۔ میں ریفریشنگ ہال میں نکل آیا۔ ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھ کر میں نے اپنے لیے ڈنر طلب کر لیا۔ پتہ نہیں گینس کا کیا ہوا، اسے پاتش چنگیزی ملا یا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے پھر خیال آیا کہ گینس میرے لیے خطرناک نہیں ہوگی، میں کیوں نہ اس سے ملوں۔ انسان کو ہمیشہ ہی کسی شناسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شناسہ کے تصور سے ایک نام پھر ذہن میں آیا اور میں ابرانوس کے بارے میں سوچنے لگا۔ گینس ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کروں، اور اس خیال نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر میں گینس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ کمرہ تاریک تھا اور یقیناً دروازہ لاک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہوگی۔ پھر میں وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن جب میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری بد نصیبی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دو افراد تھے جو دروازے کے نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے ایک عجیب سا پائپ نکال کر اس کا رخ میری طرف کیا اور ایک بٹن دبا دیا۔ اس میں سے زرد رنگ کی ایک پھوار نکلی اور سیدھی میرے چہرے پر پڑی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا، لیکن ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ پھوار خواب آور ہے۔ میں اپنے توازن کو سنبھال نہیں سکا اور سیدھا زمین پر آ رہا۔ اس کے بعد کوئی احساس ہی نہ رہا، لیکن زندہ تھا اور ایک مسیری پر تھا، اور سفید چھت پر ایک پنکھا گردش کرتا نظر آ رہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، میرے ساتھ تو یہ نہ جانے کتنی بار ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس واحد دروازے کے پاس پہنچ گیا جو لازمی طور پر باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا اور دوسری طرف سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ پھر کسی نے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ دروازہ کھول کر اندر آؤ، میں نے کہا۔ دوسری طرف خاموشی طاری رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا۔ چنانچہ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش کی جس سے دروازہ بجانے میں آسانی ہو۔ اس مسیری کے علاوہ کمرے میں اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ 2-4 لاتیں دروازے پر رسید کر کے واپس مسیری پر آ بیٹھا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ آہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے وہی دونوں افراد تھے جو مجھے اغوا کر کے یہاں لائے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہاں لانے کا مسئلہ دوسرا تھا۔ اس وقت اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم فائر کر دیں گے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ آدمی بنو تو بتایا بھی جائے۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں آدمی نظر نہیں آ رہا؟ تم اس وقت کاٹ کھانے والے کتے نظر آ رہے ہو، ان میں سے ایک نے کہا، اور اچانک ہی میری ذہنی رو بہک گئی۔ میں نے کتراتے ہوئے دانت نکالے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کمبخت نے فوراً ہی فائر کر دیا۔ گولی میرے پیروں کے قریب لگی فرش پر اور پھر اچٹ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جارحیت پر آمادہ ہیں۔ شرافت کے دائرے میں آ جاؤ، تمہارا مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا۔ بولو، وہ دائرہ کہاں ہے؟ میرے لباس کی تلاشی وہ لوگ لے چکے تھے، اس لیے میری طرف سے مطمئن تھے۔ میں نے جیبیں ٹٹولی تو میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے میری رقم بھی نکال لی؟ وہ تمہاری امانت ہے، واپس مل جائے گی۔ چلو چلو آگے بڑھو۔ ان میں سے ایک نے میری قمیض کا کالر پکڑ کر مجھے دھکا دیا اور پستول کی نال میری کمر کے ساتھ لگا دی۔ میں تن تقدیر ہو کر چل پڑا۔ یہ بھی نئی عمارت نہیں تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا اور چلتا رہا۔
پھر میں ایک کمرے میں پہنچا۔ اس کی آرائش قابل تحسین تھی۔ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ اجنبی تھے۔ ایک دراز قامت آدمی جس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور وہ بہت لمبا تڑنگا تھا، لباس بھی انتہائی نفیس پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا شخص بھی جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا یقینی طور پر ایرانی ہی تھا۔ یہ صورت میرے لیے اجنبی تھی۔ پھر اس شخص نے کہا، بیٹھو۔ نہیں بیٹھوں تو؟ ٹھیک ہے، شریفانہ انداز میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہو شاید؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا بندوبست کیے دیتے ہیں؟ دوسرے آدمی نے کہا جس میں اس کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نچلی سطح پر گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا جو اس نے دبایا اور دور سے ایک آواز سنائی دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عقبی دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ دھاری دار بنیان اور سرخ پتلون میں تھا۔ بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں، آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے گردن خم کی اور پھر سیدھا ہو کر بولا، حکم میرے آقا۔ یہ کہتا ہے کہ شرافت سے گفتگو نہیں کر سکتا، تم اسے مجبور کر سکتے ہو؟ 1 منٹ میں باس، اس نے کہا۔ ہوش و حواس میں رہ، ورنہ لیکن میں ورنہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر برق رفتاری سے میرا گریبان پکڑا اور اس کے بعد کم بخت نے مجھے زمین سے تقریباً 1 فٹ اونچا اٹھا لیا۔ ہاں، اب کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ فی الحال صرف اتنا کہ مجھے نیچے اتار دو، میں نے کہا، اور اس شخص نے ہنستے ہوئے مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ میں نیچے گرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا ایک پاؤں میری پنڈلی پر رکھ دیا۔ کتے، پیچھے ہٹ، میں نے کہا۔ پنڈلی درد سے ٹوٹی جا رہی تھی اور جب یہ درد ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے زمین پر لیٹے لیٹے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے اس کی پنڈلی پر ماری۔ پتہ نہیں میرے اندر اتنی طاقت تھی یا اس وقت میں غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ نیچے جا گرا اور اس کے بعد اپنی پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شاید اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا لباس درست کرنے لگا۔ میز کے نیچے سطح پر لگی گھنٹی دوبارہ بج گئی تھی۔ 3-4 آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے حیرت سے چیختے چلاتے ہوئے خوفناک آدمی کو دیکھا اور پھر میری طرف بڑھنے لگے۔ اس کا دماغ درست کرو، دراز قامت آدمی نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب وہ چاروں میری طرف بڑھے تو میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ مجبور تھا، لاچار تھا، کیا کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس شخص نے ان چاروں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا اور میں واپس کرسی پر بیٹھ گیا جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا تھا۔ سنو، میرا نام باتش چنگیزی ہے۔ اگر تم ایران میں زیادہ عرصے سے مقیم ہو تو تمہیں میرے بارے میں ضرور علم ہوگا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ باتش چنگیزی۔ او میرے خدا، مجھ سے واقف ہونا؟ اچھی طرح۔ اب تم ایک کام کرو، ان لوگوں کو یہاں سے دفع کر دو، میں نے کہا۔ دیکھو اسے کیا ہو گیا، لمبے آدمی نے چاروں آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا جو ابھی اندر آئے تھے۔ اشارہ اس قبیح حقیر شخص کی طرف تھا جسے میرا دماغ درست کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اب میں نے اس کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ وہ چاروں اسے سہارا دے کر باہر لے گئے۔ تب لمبے قد کے آدمی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے واقفیت کا اظہار کر کے یہ ثابت کیا ہے تم نے کہ اس لڑکی سے پوری طرح متعلق ہو؟ نہیں مسٹر چنگیزی، میری اور اس کی ملاقات عجیب و غریب حالات میں ہوئی۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ ہے کہاں؟ کیا آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس اشتہار کے جواب میں آپ اس سے مل چکے ہیں۔ باتش چنگیزی مجھے کھوننے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ اس کے بعد اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو نوجوان، میں تمہیں ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔
زندگی کے کسی بھی مرحلے پر میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کسی بھی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں تمہارے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا یا پھر اتنے ٹکڑے کروں گا تمہارے بدن کے کہ انہیں گنا بھی نہ جا سکے، اور اس پر ذرا بھی افسوس نہیں کروں گا۔ میں چال بازی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید تم نے غلطی سے میرے نام سے واقفیت کا اظہار کر دیا تھا اور اب فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ جواب میں نے بھی اسے اسی کے انداز میں گھورتے ہوئے کہا، میکسیکو کے بچڑ معلوم ہوتے ہو تم۔ گولیاں چلا کر بدن چھلنی کرنا میکسیکو کے کاؤ بوائز کی فطرت کا اظہار کرتا ہے، اور بدن کے ٹکڑے کرنے والی بات بتاتی کہ تم نسلاً قصائی ہو۔ میرے ان الفاظ پر مصری شخص مستربانہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم باتش چنگیزی کے سامنے ہو؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے۔ ان سے کہو کہ پہلے یہ میرے بدن میں اتنے سوراخ کریں کہ میرا بدن چھلنی ہو جائے، اور اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھا دیں۔ یار، کمال کرتے ہو تم لوگ، دھمکیوں پر دھمکیاں دیے جا رہے ہو جیسے میں انسان ہی نہیں ہوں، میں نے خشک اور غصیلے لہجے میں کہا۔ باتش چنگیزی نے ہاتھ اٹھا کر مصری شخص سے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر بولا، تم اطمینان رکھو حاذق ریاضی، یہ شخص ابھی میرے سامنے اس طرح زبان کھولے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس دوسرے نام نے بھی مجھے چونکا دیا تھا۔ گینس نے بتایا تھا کہ حاذق ریاضی اس کا سرپرست تھا اور وہ اسی کو دھوکہ دے کر فرار ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا نام بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور پھر باتش چنگیزی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اب تم مجھے یہ بتاؤ مائی ڈیئر باتش چنگیزی کہ تم نے مجھے اغوا کر کے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ لڑکی کہاں ہے؟ باتش چنگیزی نے سوال کیا۔ گینس کی بات کر رہے ہو کیا؟ ہاں ہاں، وہی۔ تب پھر تم انتہائی بے وقوف معلوم ہوتے ہو، میں نے کہا، اور حاذق ریاضی ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ باتش چنگیزی نے اس کی طرف دیکھا اور غرائے ہوئے لہجے میں بولا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ مسٹر، براہ کرم، حاذق ریاضی نے ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں احمق کیوں ہوں بتاؤ گے تم؟ باتش چنگیزی بولا، کیونکہ ہوٹل کے جس کمرے سے تم نے مجھے اغوا کرایا ہے، اس سے تھوڑے فاصلے پر گینس کا کمرہ بھی موجود تھا۔ اگر تمہیں اس کی ضرورت تھی تو پھر مجھے اغوا کرنا بے وقوفی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ فانوس میں نہیں ہے، باتش چنگیزی قرائی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ فرار؟ میں نے اسی طرح حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے باتش چنگیزی، کیونکہ وہ تو تمہاری تلاش میں کافی دنوں سے ماری ماری پھر رہی ہے۔ پھر رہی تھی کہو، اب اسے کچھ اور لوگ مل گئے ہیں جو اسے میرے خلاف بھڑکا چکے ہیں، لیکن گینس کا حصول میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ تم اس کے ساتھ مسلسل دیکھے گئے ہو اور اس کی گمشدگی میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ دیکھو لڑکے، میں بہت خطرناک آدمی ہوں، تم سے کہہ چکا ہوں، اگر تمہارے ذریعے مجھے معلومات حاصل نہ ہوئیں تو میں تمہیں ہلاک کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا۔ چنانچہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی بچاؤ۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ گینس کو تم نے کس کے ایما پر اغوا کیا ہے؟ سبحان اللہ، باتش چنگیزی، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہاری کسی بھی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں جس کے تحت یہ شخص یعنی حاذق ریاضی بار بار اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں، اگر تم کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگے تو اپنے لیے ہوگے۔ میں تم سے نہ کوئی مدد مانگوں گا اور نہ ہی تمہارا احترام کروں گا۔ ہاں، انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کا احترام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم نے اپنے 2 آدمیوں کے ذریعے مجھے بے ہوش کر کے یہاں بلوایا ہے۔ تم یہ جاننا چاہو گے کہ باتش چنگیزی کیا چیز ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ گینس اور میرے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے تو میری طرف رخ بھی نہ کرتے، سمجھے تم؟ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اسے اغوا کر کے یہاں لاتا؟ میرے بارے میں بس اتنا جان لو کہ میں ایک بے وطن ہوں
اور حالات کے ہاتھوں شکار ہو کر ہندوستان پہنچ گیا تھا، جہاں سے فرار ہونے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا ذرائع استعمال کرنا پڑے۔ پھر ایک جہاز میں چھپ کر میں یہاں تک پہنچا اور اسی جہاز میں میری ملاقات گینس سے ہوئی تھی۔ وہ بھی چھپ کر سفر کر رہی تھی۔ جہاز کے بارے میں پوری تفصیلات نوٹ کر لی۔ دل چاہے تو معلومات حاصل کر لینا۔ یہاں آ کر وہ ایک بار پھر مجھ سے بچھڑ گئی اور جب میں نے ہوٹل فانوس میں قیام کیا تو یہاں اس سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ وہ تمہاری تلاش میں تھی۔ یہ مشورہ میں نے ہی اسے دیا تھا کہ اگر باتش چنگیزی کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو وہ اخبار میں اشتہار دے دے، اور اس کے بعد سے اب تک میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں تو ہوٹل فانوس کے جس کمرے میں مقیم تھا دوبارہ اس کمرے میں بھی نہیں گیا اور وہیں دوسرا کمرہ حاصل کر کے مقیم ہو گیا۔ یقین کرو، نہ تو میرا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ سب اس لمحاتی ملاقات میں اس نے مجھے مختصراً اپنے بارے میں بتایا تھا، جس کی میں نے تصدیق کرنی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے حاذق ریاضی کا حوالہ بھی دیا تھا جو اس کے سرپرست کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس طرح میں حاذق ریاضی کا نام بھی جانتا ہوں۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کیا سمجھے؟ میں نے کہا، اور مجھے یوں لگا جیسے باتش چنگیزی کے خط و خال میں کسی قدر نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دیر وہ متفکر نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہاں، بتانا تو ہوگا۔ ظاہر ہے قیدی ہوں، برے حالات کا شکار ہوں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی داستان سنا دی۔ ڈاکٹر جین کا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ باتش چنگیزی پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس نوجوان کو اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تمہاری نشاندہی بھی کر دی گئی تھی، لیکن جو داستان تم نے سنائی ہے اگر وہ حقیقت ہے تو میں تم سے شرمندہ ہوں۔ لیکن میرے دوست، میرا مسئلہ بھی بہت الجھا ہوا ہے۔ اس لڑکی کی تلاش میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے دشمن اسے میرے خلاف بھڑکا چکے ہیں اور وہ روپوش ہو گئی ہے، حالانکہ تمہاری داستان بتاتی ہے کہ وہ میری ہی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ ہاں، وہ آپ ہی کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا تھا۔ مجھے علم ہے، لیکن مجھ سے پہلے میرے دشمن اس سے جا ملے اور انہوں نے اسے میرے خلاف اس بری طرح بھڑکا دیا۔ یوں سمجھ لو کہ میں اس کی ہر مشکل کا محافظ اور ذمہ دار ہوں، کیونکہ اس کا باپ میرے گہرے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ میں نے اس کی خفیہ پرورش کے لیے اسے ہندوستان بھیجا تھا۔ ویسے بھی حاذق ریاضی میرا دوست ہے۔ میں نے اسے اس وقت سے نکال لیا جب اس کے لیے خطرات ہو سکتے تھے، لیکن بے وقوف لڑکی، اس نے میرے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ اگر وہ مزید کچھ وقت گزار لیتی تو اس کے بعد اسے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا جس کے لیے میں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، لیکن وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئی میرے خلاف۔ لیکن جناب، اگر وہ آپ کے دوست کی بیٹی تھی تو آپ اتنے متردد کیوں ہیں؟ وہ دوست بھی تھا، مجھے بھی تو بتائیے۔ میں نے سوال کیا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، بھلا میں آپ کو کیوں مجبور کروں گا؟ تم سے ایک تعاون چاہتا ہوں، کیا میرا ساتھ دے سکو گے؟ اس کے عوض میں تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ یہاں ایران میں تمہیں جو بھی مشکل درپیش ہوگی اس کا حل میرے پاس ہوگا۔ جی، میں نے بھاری لہجے میں کہا، اور اگر تمہارے ذریعے گینس مجھے حاصل ہو گئی تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس منہ مانگے انعام کے ساتھ کیا آپ مجھے ایران سے باہر بھجوا سکتے ہیں؟ میرے پاس کاغذات وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کو گینس سے ملوا دوں تو کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو چٹکیوں کا کام ہے میرے لیے، کیا سمجھے؟ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور اپنی آرام گاہ میں آ کر مجھے اپنے آپ پر خوب ہنسی آئی۔ زندگی کیا دلچسپ کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ، نت نئے ہنگامے، نت نئی کہانیاں۔ لوٹ کا مال بن کر رہ گیا تھا میں لوگوں کے لیے، لیکن مال واقعی عمدہ تھا۔ مجھے گینس کا خیال آ گیا۔
کیا وہ کچھ اور لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو کیا آسانی سے مجھے مل سکے گی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے ابرانوس کا خیال آیا۔ وہ جنزادہ کیا اس سلسلے میں میری مدد کرے گا؟ پتہ نہیں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال رات کے کھانے پر مجھے باتش چنگیزی ملا۔ وہ اکیلا میرے ساتھ تھا۔ کہنے لگا، ہر ممکن کوشش کر لی ہے میں نے اس کی تلاش کے لیے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب آخری سہارے کے طور پر تم رہ گئے ہو۔ وہ تمہیں دوست سمجھتی ہے۔ تم جس طرح بھی ممکن ہو سکے بازاروں، سڑکوں پر اور ہوٹلوں کے چکر لگا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے اقرار کر لیا۔ بہرحال میں یہ جانتا تھا کہ نہ جانے شکاری میرے لیے جال لگائے ہوئے ہوں گے۔ گینی سے میری ملاقات اتنی آسان تو نہیں ہوگی، لیکن بہر صورت یہ کرنا تو تھا۔ پھر مجھے استعمال کے لیے ایک کار بمیٹ ڈرائیور دے دی گئی۔ کیا یہ کار پہچانی نہیں جا سکتی مسٹر چنگیزی؟ میں نے ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، میں احمق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، کیونکہ مجھے سڑکوں اور گلیوں سے واقفیت بھی نہیں ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کسی بھی طرح کی ہدایت تم ڈرائیور کو دے سکتے ہو، جو صرف ڈرائیور ہی نہیں، تمہارا باڈی گارڈ بھی ہے۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا مائی ڈیئر احتشام، بہت سی آنکھیں تمہارا تعاقب کریں گی۔ اگر تم کسی خطرے میں گھرے تو یہ لوگ تمہاری مدد بھی کریں گے، اور اگر تم نے چال بازی کرتے ہوئے میرے دشمنوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر یہی لوگ تمہاری زندگی کا چراغ کسی بھی طور پر گل کر دیں گے۔ بس دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویسے ہی بہت خوفزدہ اور پریشان آدمی ہوں۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا، اور باتش چنگیزی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ اور اس کے بعد میں نے اس حسین کار کو دیکھا جو میرے لیے مہیا کی گئی تھی۔ ڈرائیور بھی موجود تھا۔ چنانچہ کار سڑک پر باہر نکل آئی۔ خوبصورت شہر کی خوبصورت سڑکیں نگاہوں کے سامنے تھیں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک ان سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے ڈرائیور کو ہوٹل فانوس چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے کار کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ فانوس ہوٹل پر کار سے اتر کر میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی خاص ضرورت ہوئی تو میں کہیں جاؤں گا، ورنہ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ڈرائیور نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فانوس ہوٹل میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور پھر تھکے ہوئے سے انداز میں مسیری پر گر پڑا۔ ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس بال بچ گیا تھا، ورنہ خود باتش چنگیزی بھی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ گینس کے بارے میں سوچنے لگا۔ کون سا ایسا واقعہ تھا یا کیا حالات تھے جس کی بنا پر وہ باتش چنگیزی سے ناراض ہو گئی تھی، جبکہ وہ خود اس کی تلاش کے لیے یہاں آئی تھی۔ مجھے ان تمام گہرائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باتش چنگیزی کون ہے؟ اس کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ مجھے بس اس بات سے دلچسپی تھی کہ میں گینس کو اس تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ میرے ایران سے نکلنے کا بندوبست کر دے گا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنے کمرے میں لیٹا رہا اور اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ گینس کے کمرے کے چکر لگائے، کمرہ بند تھا۔ پھر میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ گینس نے وہ کمرہ چھوڑ دیا ہے یا ابھی نہیں، اور میں یہ سن کر مایوس ہو گیا کہ گینس وہ کمرہ چھوڑ چکی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ رات میں نے سکون سے گزاری تھی۔ دوسری صبح ڈرائیور کا خیال آیا۔ ظاہر ہے آس پاس ہی کہیں ہوگا، لیکن جہنم میں جائے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسی جگہوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کروں گا جو میرے کام کے لیے معاون ہو سکتی تھیں۔ میں ناشتہ وغیرہ کر کے باہر نکل آیا۔ میری کار فٹ پاتھ کی دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ میں کار کے قریب پہنچا تو ایک اور شخص کسی جگہ سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میرا نام خامتی ہے، عاطر خامتی۔ جی فرمائیے، کون ہیں آپ؟ آپ کا ڈرائیور ہوں، ڈیوٹی بدل گئی ہے میری۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں جناب؟ کہیں نہیں، بس سڑک گردی کرنی ہے۔ جی بہتر۔ ویسے چنگیزی صاحب بھی اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک سراغ نہیں مل سکا، حامدی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ میری نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھیں، حالانکہ یہ ایک حماقت تھی کہ گینس کو اس طرح تلاش کیا جائے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا اور اس وقت شام کے تقریباً 5:30 بجے تھے جب فردوسی کے مجسمے کے پاس ایک خوبصورت سے اوپن ایئر ریسٹورانٹ کی صورت نظر آئی۔ میں نے گاڑی رکوا دی اور شام کی چائے پینے کے لیے یہیں اتر گیا۔ بہت خوبصورت ریسٹورانٹ تھا۔ اندر داخل ہوا تو رنگ برنگی میزوں کے درمیان لاتعداد کھنکتے ہوئے کہکہے سنائی دیے۔ میں اس محفل رنگینی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت حوض بنے ہوئے تھے جو شیشے سے ڈھکے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے رنگ برنگی مچھلیاں سکون سے رنگ رلیاں منا رہی تھیں۔ ان حوضوں کے درمیان بھی میزیں لگائی گئی تھیں۔ میں ایک میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور چائے طلب کر لی۔ بہترین برتنوں میں چائے کے لوازمات میری میز تک پہنچ گئے۔ کسی نے اسی اثنا میں میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں چونک کر پلٹا اور چائے میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو ایک شناسا شکل نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ خاتون حریمہ اضلاع تھیں۔ میرے پورے بدن میں گرم گرم لہریں توڑ گئیں۔ دماغ سوچنے کی قوتوں سے عاری ہو گیا۔ پھر دوسرے لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ احترام سے جھکا اور حریمہ اضلاع کو اپنے سامنے بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ حریمہ اضلاع نے عقب میں کسی کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر پہلی ملاقات کی نسبت انتہائی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کہاں روپوش ہو گئے تھے تم؟ آپ کو علم ہے خاتون کہ اس وقت وہاں کیا ہوا تھا؟ بس روشنی گل ہوئی تھی اور اس کے بعد تم غائب ہو گئے۔ کیسے نظر آتا؟ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، میں نے کہا، اور حریمہ اضلاع کے جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جم گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک عجیب سی صفائی نظر آ رہی تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیا منگواؤں میں آپ کے لیے؟ وقت گزاری کے لیے چائے منگوا لو، ویسے میں چائے پی چکی ہوں۔ میں نے ویٹر کو بلا کر چائے کا آرڈر دیا۔ چائے کے آنے تک حریمہ اضلاع خاموش بیٹھی میری شکل کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں کچھ بدلا بدلا سا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ میں کن حالات کا شکار ہوں۔ اگر آپ ان کے بارے میں تفصیل جان لیں تو آپ کو میری تبدیلی عجیب نہ لگے گی۔ اپنی گمشدگی کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے چائے کی پیالی اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ مجھے اغوا کرنے والوں نے شاید کسی دھوکے میں مجھے اغوا کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں پکڑا گیا تھا تمہیں؟ کیا ساری تفصیل اسی جگہ بتا دی جائے؟ نہیں، چائے پیو، کہیں اور تو نہیں جانا؟ ہاں، میں آپ سے کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ حریمہ اضلاع نے ایک چھوٹے سے رومال سے اپنے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ جو سرخ کار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس طرف دیکھیے گا نہیں۔ اس میں ایک ڈرائیور موجود ہے اور یہ میرا نگراں ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ یہاں کتنے افراد میرے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اور میری کسی بھی غلط حرکت پر وہ میرے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ حریمہ اضلاع نے کہا، پھر سخت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اس کا بندوبست بھی کر لیا جائے گا، لیکن اب تمہیں یہاں سے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسے کوئی بہانہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، لیکن براہ کرم میرے تحفظ کے ساتھ۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، کس کی مجال ہے کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے؟ حریمہ اضلاع نے کہا اور خاموشی سے چائے پینے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک ہاتھ بلند کیا اور ریسٹورانٹ کے کسی گوشے سے ایک شخص ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ادب سے حریمہ اضلاع کے سامنے جھکا تھا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، 20 منٹ کے اندر اندر میرے گارڈز کو یہاں ہونا چاہیے۔ میں ان صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔
ان کے کچھ دشمن ان کی طاق میں ہیں۔ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے بے دریغ بھون دیا جائے۔ مادام کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس شخص نے سیدھے ہو کر مؤدبانہ انداز میں کہا اور ایک سمت بڑھ گیا۔ حریمہ اضلاع کرسی کی پشت پر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں خاموش نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ بظاہر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ باتش چنگیزی کے کہنے کے مطابق کون لوگ میری نگرانی کر رہے ہیں، لیکن چنگیزی نے جس طرح یہ بات کہی تھی اس پر مجھے یقین تھا کہ بہت سے خطرناک افراد میرے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ڈرائیور بھی کم نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دفعتاً حریمہ اضلاع نے چونک کر کہا، تم شاید اب تک خوف زدہ ہو، اور تم جانتے ہو تمہارا یہ خوف میری توہین ہے۔ نہیں مادام، میں آپ کی توہین کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو پھر کھل کر بیٹھو اور اطمینان سے بات کرو۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ میں نے خامخواہ دانت نکال دیے۔ حریمہ اضلاع تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہیں، اس کے بعد بولی، چلیں؟ وہ آپ کے گارڈز، میں نے کہا، اور انہوں نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ تو میں جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے آپ کے آدمی نے آ کر آپ کو جواب نہیں دیا۔ مجھے جواب کی ضرورت نہیں پیش آتی، سمجھ رہے ہو؟ جی، میں نے کہا، اور خاموشی سے حریمہ اضلاع کے ساتھ اٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ اب باتش چنگیزی کی دی ہوئی کار کا استعمال کسی طور ممکن نہیں تھا۔ حریمہ اضلاع کی شاندار کار ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ باورچی ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور حریمہ اضلاع نے مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ میں اب بھی چور نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کار آگے بڑھ گئی۔ حریمہ اضلاع آنکھیں بند کر کے کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے موقع غنیمت دیکھا تو پچھلے شیشے سے جھانکا، لیکن تعقب کا کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ باتش چنگیزی نے حریمہ کی وجہ سے میرا تعقب نہیں کرایا۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ باتش چنگیزی کو چوٹ ہوئی ہے۔ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی بڑی خاتون کا شناسہ نکل آؤں گا۔ اچانک ہی حریمہ اضلاع نے کہا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے تم میرے ساتھ اپنے کام کی تکمیل کر لو، اس کے بعد یہاں وقت گزارو، ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، میں نے بےتوقع انداز میں کہا۔ تمہارے یہ دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ میں مسلسل غور کرتی رہی ہوں۔ تفسیر تو میں بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مجھے تو افسوس ہے کہ اس پارٹی میں نے تمہارے تحفظ کا بندوبست کیوں نہیں کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں میڈم، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ کوئی بات نہیں میڈم، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ حریمہ اضلاع کسی خیال میں گم ہو گئی تھی۔ یہ شاندار کار جس عمارت میں داخل ہوئی تھی، اسے دوری سے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کار کی جگہ یہی عمارت ہو سکتی ہے۔ وسیع اور لان جس کے دونوں طرف سوئمنگ پول پھیلا ہوا تھا، اور جس روش سے گزر کر پول تک پہنچنا ہوتا تھا وہ شیشے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے سے پانی نظر آ رہا تھا جو سوئمنگ پول کا ہی تھا۔ گویا یہ گزرگاہ ایک ستون کی حیثیت رکھتی تھی۔ سوئمنگ پول کے اطراف میں نفاست سے تراشی ہوئی گھاس نظر آ رہی تھی جو بہت زیادہ سخت تھی۔ کناروں پر پھولوں اور پھلوں کے درخت جھول رہے تھے جو عمارت کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان یہ انتہائی نفیس ڈیزائن کی عمارت یوں لگتی تھی جیسے کسی نے سبز گھاس پر ایک کھلونا رکھ دیا ہو۔ بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں ہی سے قالین بچھا ہوا تھا جو ایرانی صناعی کا شاہکار تھا۔ حال میں تقریباً 10 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ راہداری وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گویا یہ اس عمارت کا پہلا حصہ تھا، لیکن حریمہ نے مجھے یہاں نہیں روکا بلکہ دوسری راہداری سے گزر کر ایک اور کمرے میں لے گئی جسے ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دونوں اطراف سیڑھیاں اوپر کی سمت جاتی تھیں اور حریمہ اضلاع کی رہائش گاہ اوپر تھی۔ چنانچہ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے، اور حریمہ نے اپنے عقب میں آنے والے باورچی آدمیوں سے
میرے بارے میں کچھ کہا، جس کے جواب میں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، آپ ادھر تشریف لے آئیے جناب، آپ کی رہائش گاہ اس سمت ہے۔ حریمہ مجھ سے کوئی بھی الوداعی لفظ کہے بغیر دوسری طرف مڑ گئی اور میں اس شخص کے ساتھ اس حصے میں آ گیا جو اس کے کہنے کے مطابق میرے لیے تھا۔ جس خوابگاہ میں مجھے پہنچایا گیا تھا وہ یقینی طور پر خوابگاہ نہیں بلکہ خوابوں کی جنت تھی۔ اتنا حسین ماحول اور اتنے اعلیٰ درجے کی ڈیکوریشن میں نے اس سے پہلے کبھی کسی عمارت میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ خدا کے کام بھی عجیب ہیں، کسی کو دیا ہے تو اتنا کہ وہ زندگی کی کسی پریشانی سے قریب ہو کر نہ گزرے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جوتے اتار کر مسیری پر بیٹھ گیا اور پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت سے کردار میرے ارد گرد بھی بکھر گئے تھے، ڈاکٹر چین، اس کی بیٹی ایلن چین اور باتش چنگیزی وغیرہ وغیرہ۔ گینس اور سب سے بڑی شخصیت پتہ نہیں میرا دوست یا دشمن ابرانوس۔ میں نے اپنے ذہن سے اس آخری نام کو جھٹک دیا۔ وہ مجھے نہیں ملتا تھا تو میں زیادہ مطمئن رہتا تھا۔ اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، اور پھر وہ تو بلا وجہ ہی مجھ پر مسلط ہو گیا تھا۔ نہ میں نے کوئی چلہ کر کے جن اپنے قبضے میں کیا تھا، نہ میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوئی جن میرے قبضے میں آ جائے۔ بس ٹوٹی حویلی کا تحفہ مل گیا تھا مجھے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، ابرانوس، اگر تم میرے آس پاس کہیں موجود ہے تو براہ کرم میرے پاس سے دفع ہو جانا۔ میں تیری موجودگی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اس بات کا میرے ذہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابرانوس میرے پاس موجود نہیں ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شخص اندر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ لباس میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ خاتون اضلاع نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ شکریہ۔ کیا یہ میرے سائز کے ہوں گے؟ 100%۔ آپ ان میں سے کوئی سا لباس پہن کر دیکھ لیجئے۔ نہیں، الماری میں لگا دو۔ وہ غسل خانہ ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ دیوار میں لگی گھنٹی بجا کر ہمیں بلا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، میں نے کہا اور وہ شخص چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خاتون اس وقت آرام فرما رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر؟ نہیں، بس اطلاع دینے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، لیکن اس کی دوبارہ آمد نے مجھے چونکا دیا تھا۔ عجیب سا مسئلہ تھا۔ دروازے کے قریب آ کر وہ رکا۔ دروازہ کھول کر وہ اس طرح باہر نکلا جیسے باہر جا رہا ہو، لیکن فوراً ہی اندر آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ میرا نام زاہدی ہے۔ بولو۔ شاید تم فرہاد باری کے بارے میں نہ جانتے ہو، لیکن فرہاد باری وہ ہے جو لمحہ لمحہ تمہارے قریب رہا ہے۔ اس کی شخصیت پردہ راز میں ہے، لیکن تم یہاں دوسری حیثیت سے آئے ہو۔ میرا نام یوسف حارث ہے، میں نے کہا۔ نہیں، اصل نام تو تمہارا احتشام ہے، احتشام عرف شامی، اس نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فرہاد باری صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جب تم پر اس کا انکشاف ہوگا تو تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ روز اول سے تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل تو تمہیں ابھی نہیں بتائی جا سکتی، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے۔ خوب خوب۔ یار، میرے ارد گرد تو اب محسنوں کا جمعہ بازار موجود ہے۔ خیر، تم جمعہ بازار کیا سمجھو گے، یہ میرے دیس کی باتیں ہیں۔ فرہاد باری نے پوچھا ہے کہ آپ اس پارٹی سے کہاں غائب ہو گئے تھے، اور آپ کو اغوا کر کے لے جانے والے کون تھے؟ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس وقت اس پارٹی میں روشنی اسی لیے گل کی گئی تھی کہ آپ کو اغوا کر لیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم صحیح بات کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ بہرحال آپ کی سلامتی کی اطلاع فرہاد باری صاحب کو دیتی جائے گی۔ اب یہ بتائیے کہ ان کے لیے کوئی پیغام تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ بابا، پیغام یہی ہے کہ اپنا تعارف تو کرا دے۔ اور کچھ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے کہا، اور وہ گردن خم کر کے باہر نکل گیا۔ لیکن میری حالت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ یار، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے آخر؟ مجھ پر تو کتنی ہی مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑی تھیں۔ جس طرف جاتا
ایک نہ ایک ضرورت مند موجود تھا جو میری جان کا گاہک بن جاتا تھا۔ رات کو حریمہ اضلاع سے بات ہوئی، ہم لان میں چہل قدمی کرنے نکل آئے تو انہوں نے کہا، تمہارے مشاغل اس دوران کیا رہے ہیں؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہو یا نہیں؟ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت بے چین تھی۔ میں نے تمہیں اغوا کرنے والوں کے بارے میں چھان بین کی ہے۔ حریمہ اضلاع کے ان الفاظ پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ اب تو کئی نام ہو گئے تھے، یہ فرحاد باری، باتش چنگیزی اور نہ جانے کون کون۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حریمہ اضلاع نے کہا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، کچھ تھکی تھکی سی ہو رہی ہوں، آؤ چلو اٹھو یہاں سے بھی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھیں اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو زاہدی کو وہاں دیکھا۔ اسے دیکھ کر میری رگیں کھنچ گئی تھیں۔ فرحاد باری صاحب آپ سے بے حد خوش ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ اطلاع دی ہے۔ خاتون اضلاع نے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ سب کو یہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرحاد باری کا فیصلہ ہے کہ خاتون اضلاع کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اگر آپ چاہیں تو فرحاد باری سے گفتگو کر لیں۔ مگر خاتون اضلاع کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ یہ کام آپ کو سر انجام دینا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اور آپ ہر طرح سے اس کے پابند ہیں۔ یار، مگر میں نے تو آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں آپ کا مددگار ہوں۔ یہ زیادہ موزوں ہوگا۔ قتل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک خاتون ہیں، آپ ان کی خوابگاہ میں پہنچ جائیں تو بآسانی انہیں گردن دبا کر مار سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا اس عمارت میں رہنا ضروری نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کسی کو قتل کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک دم سے سوچا کہ کیوں نہ حریمہ اضلاع کی زندگی بچانے کی جد و جہد کی جائے۔ میں نے کچھ دیر کے بعد زاہدی سے کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ اسی عمارت کے ایک بیرونی گوشے میں۔ مجھے اپنی قیام گاہ دکھا دو تاکہ میں اپنے کام کی تکمیل کے بعد تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ میں آپ کو پتہ بتا دوں گا۔ آپ یہ کام کرنے کے بعد کب تک پہنچ جائیں گے؟ 12 اور 1 کے درمیان۔ وہی وقت سب سے مناسب ہے کیونکہ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں ان کے پاس 12 بجے پہنچوں گا، ان سے تھوڑی دیر باتیں کروں گا، اس کے بعد اپنا کام سر انجام دے لوں گا۔ اس وقت میں آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں گا، آپ باہر مجھے تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن دل میں نے ایک پروگرام بنا لیا تھا۔ زاہدی چلا گیا تو میں تقریباً آدھے گھنٹے تک باقاعدہ تھر تھر کانپتا رہا، دل کو لاکھ تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کمبخت دل قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ پھر اس وقت رات کے 12 بجنے میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دروازے کے باہر ہی مجھے زاہدی نظر آ گیا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں لرزتے قدموں سے حریمہ اضلاع کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ شب خوابی کے شفاف لباس میں ملبوس حریمہ اضلاع نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں شاید، میں نے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔